तो आपका तकरीबन ये कितने लोग सुनते हैं? चलो चलो जितने में। सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा कुरान मजीद का 11वां पारा है। ग्यारहवां पारा जो है वो सूरा तौबा का जिक्र चल रहा है। सूरा तौबा में यानी 11वें पारे के आगाज़ में सहाबा किराम के मुकाम और मर्तबे को बयान किया गया और ये बात कही गई कि सहाबा के जो दो तबक़ात हैं, मुहाजिरीन और अंसार, हम जानते हैं कि जिन्होंने हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ वो मुहाजिरीन हैं और मदीना के जो लोकल लोग थे वो अंसार थे। तो इनमें से एक तो सीनियर सहाबा हैं जिनको कुरान ने कहा अस्साबिकून अल अव्वलून, यानी मुहाजिरीन और अंसार में से कुछ सीनियर सहाबा हैं। वो वल्लज़ीन तबऊहुम बिहसान, फिर उन सीनियर सहाबा की इत्तिबा करने वाले हैं, उनके रास्ते पे जो चलने वाले हैं, यानी जूनियर सहाबा या क़यामत तक आने वाले जो भी लोग हैं जो सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। तो गोया सहाबा और उनकी इत्तिबा करने वालों को कुरान मजीद में जन्नत की बशारत दी गई है। और क्या कहा गया, वाद लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा नहार, ये सीनियर सहाबा मुहाजिरीन और अंसार इनके और इनकी पैरवी करने वाले जूनियर सहाबा और जिन्होंने भी क़यामत तक इनकी पैरवी की, सबसे अल्लाह राज़ी है और अल्लाह ने उनके लिए ऐसी जन्नतें तैयार कर रखी हैं कि जिनके दामन में नहरें बहती हैं और उनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो सहाबाई कराम जो है बहरहाल उनका बहुत मुकाम और मर्तबा है। उनका मुकाम और मर्तबा जो है वो कुरान मजीद से साबित है। तो सहाबा पे तान करना, सहाबा पे जो है वो तंज करना, सहाबा के लिए जो है वो जुमले कसना या उनको तनकीद का निशाना बनाना, ये ऐसा शख्स जो है वो अहले सुन्नत वल जमात के ना सिर्फ मनहज से खारिज है, बल्कि वो ये है कि वो कुरान का जो एक हुक्म है ना उस पे भी वो अमल नहीं कर रहा कि कुरान मजीद को उसने सही तरह से समझा नहीं है। मतलब ये कुरान ये तो नहीं कह रहा कि 5-7 सहाबा को अल्लाह ने जन्नत की बिशारत दी है। कुरान ने तो नाम लिया मुहाजिरीन और अंसार का, नाम लेके कहा है ना। तो मुहाजिरीन और अंसार एक बड़ी जमात थी ना सहाबा कराम की। तो सहाबा कराम पे तान और तशनीह के दरवाजे खोलना ये बहुत ही मज़मूम हरकत है और अल्लाह ताला जो है वो ऐसे लोगों से हमें महफूज रखे। और ये सोसाइटी में ऐसे अब मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब जो है वो उसके ऊपर मारूफ हैं, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वगैरह या इस कबील के और कुछ लोग हैं। उनसे पहले उनके जो उस्ताद थे, उनके इमाम थे मिर्ज़ा साहब के, मौलाना इसहाक जहलवी साहब। तो मतलब इस तरह से सहाबा कराम के ऊपर जो है वो अपनी ज़ुबान को दराज करना ये बहुत ही गैर मुनासिब बात है, बहुत ही गैर मुनासिब बात है। बाकी ठीक है कि वो अंबिया नहीं थे, वो पैगंबर नहीं थे, वो मासूम नहीं थे, लेकिन यह है कि इस उम्मत के बेहतरीन लोग थे, इस उम्मत के बेहतरीन लोग थे और उनकी ना सिर्फ अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की बशारत दी है, बल्कि उनकी इत्तिबा करने वालों को अल्लाह ताला ने जो है वो जन्नत की जो है वो बशारतें सुनाई हैं। इसके बाद कुरान मजीद ने जो है वो जैसा कि हमने कहा था कि सूरह तौबा के मौज़ूआत में से एक बड़ा मौजू जो है वो निफाक भी है, मुनाफिकीन भी हैं। तो मुनाफिकीन के एक ग्रोह का तज़किरा किया है और देखें सहाबा कराम के साथ मुनाफिक भी थे। अब जैसे मुझसे बहुत सारे लोग अब आजकल में सवाल कर रहे हैं कि जी वो मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो बड़ी आम हो रही है। वैसे तो खैर वो अपनी हर दूसरी वीडियो में उनका गोया कि स्पेशलाइजेशन है सहाबा के ऊपर तनकीद करना। अल्लाह ताला ने शायद उन्हें इस काम के लिए मुंतखब कर लिया है। तो वो बहरहाल अल्लाह ताला हर शख्स को उसकी हैसियत के मुताबिक किसी काम के लिए मुंतखब कर लेते हैं। उनकी हैसियत अल्लाह के यहाँ जो थी, तो उस हैसियत के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें इस काम पे लगा दिया है कि वो सहाबा कराम पे तनकीद करते रहते हैं। हर दूसरी वीडियो इनकी ऐसी होती है। तो बहरहाल एक वीडियो उनकी उसके बारे में काफ़ी लोग दोस्त जो है वो पूछ रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जी मेरे जो है वो 12 सहाबा हैं जो कि मतलब मुनाफिक हैं, उनमें से 8 को जो है वो एक दुबैला नामी फोड़ा निकलेगा, उससे उनकी मौत होगी और मैं उनके नाम नहीं बता रहा ये वो। अब बात ये है कि सहाबी जो है जिस माने में हम सहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो एक टर्म है, वो एक इस्तिलाह है।
وہ اصطلاح جو ہے وہ مختلف سبجیکٹس کے اندر مختلف مضامین میں مختلف فنون میں استعمال ہوئی ہے، اور اس ٹرم وہ ٹرم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ بھی ہوئی ہے، کہ مطلب اس کی ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں ہی اس کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے۔ تو اب یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے۔ اب وہاں جو ہے وہ لغوی اعتبار سے بھی یہ لفظ جو ہے وہ عرب زبان میں استعمال ہوتا تھا، صاحب کا لفظ ہے، اور قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ جو ہے جو ہے وہ اصحاب کا لفظ استعمال ہوا، اصحاب النار، اصحاب النار، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کوئی مطلب صحابی تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ لغوی طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں منافق بھی ہیں، تو اس میں کیا شک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں منافق بھی تھے۔ ایک عام سی بات جو حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے اور جس سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھیک ہے مومنین کی ایک بڑی جماعت تھی، لیکن کچھ منافق بھی تھے، قرآن بھرا پڑا ہے، اس سے حدیثیں بھری پڑی ہیں، وہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں 12 منافق بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ صحابی جو ہے اصحابی وہاں پہ ساتھی کے معنوں میں جو میرے ساتھ ہیں، ظاہری بات ہے وہ پہلی جو ہے وہ صف کے اندر نماز پڑھتے تھے، وہ جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے، جیسے بنو مستلق کے جو ہے وہ واقعات معروف ہیں، مسلمانوں میں لڑائی کروانے کی کوشش کرتے تھے، وہ سورہ منافقون کے جو ہے وہ آپ اسباب نزول کی آیات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو۔ تو اب ایک عام سی بات ہو رہی تھی اور اس کو کہاں سے کہاں اٹھایا اور پھر جو ہے کیا کہانی بنائی کہ جی وہ 12 جو ہے نا میں تو ان کے نام نہیں بتاتا، اس طرح سے سسپینس پھیلایا، اور ان کے تاریخ میں نام آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے فلاں ہے ڈمکان ہے۔ تو مطلب ایک آدمی جو ہے سمجھ نہیں آتی، اور جس طرح سے وہ لوگوں کو رستے دکھاتا ہے کبار صحابہ کے اوپر تان کرنے کے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اب اللہ نہ کرے کہ ان صاحب کا خاتمہ جو ہے وہ کہاں جا کے ہوتا ہے۔ مطلب کوئی اور جیسے کوئی پازیٹیو بات کرنے کو ہے ہی نہیں نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی تھوڑی بہت صلاحیت بولنے کی دے دی ہے، کوئی آپ کے پاس سپیکنگ پاور ہے، کوئی اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا، کوئی مثبت کام کریں دین کا، اور مطلب تھوڑے کام ہیں مطلب جن کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی جن سے کوئی معاشرے میں جو ہے وہ کوئی فساد برپا ہو، جن سے کوئی چسکا پیدا ہو، جن سے کوئی جو ہے وہ ریٹنگ آپ کی بڑھے، جن سے آپ کو کوئی سوسائٹی میں رسپانس جنریٹ ہو، جیسے کوئی نیوز چینلز والے ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی مطلب اس قسم کے آبجیکٹیو اور مقاصد ہوتے ہیں، تو وہی مطلب دینی مطلب ایک یوٹیوب چینل کے مقاصد ہمیں نظر آتے ہیں ایسے کہ جن میں بس سب سے بڑا جو ہے وہ ان کا موضوع بحث اور پسندیدہ ان کا موضوع بحث، جیسے کوئی کسی کے کھانے کی پسندیدہ ڈش ہوتی ہے نا، تو وہ ان کا پسندیدہ موضوع بحث، بس صحابہ کے اوپر ان کو لگا دو، پھر وہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ صحابہ پہ تنقید میں جو ہے وہ 10 گھنٹے بھی گفتگو کر لیں گے، لیکن اس کے علاوہ کسی سنجیدہ موضوع پہ گفتگو کرنے لگیں، کسی علمی موضوع پہ، تو 2 منٹ بندہ گفتگو نہیں کر سکتا، اور گفتگو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ تیاری ہے، نہ کچھ پتہ ہے، نہ کوئی علمی بنیادیں ہیں۔ ہر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ اب امام بنے بیٹھے ہیں، یہ اور زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ اور ایسی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی احادیث میں اشارہ بھی کر دیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ میرے صحابہ کو برا بلا کہیں گے، اور یہ کہا کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مطلب اور اس سے زیادہ اور برا بلا کیا کہنا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو منافق بنانے کے لیے جو ہے وہ حدیثیں ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ بے ایمان ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں جو ہے وہ ان کے اوپر چسپاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان فتنوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ وہ اس امت کے بہترین لوگ تھے، اگر وہ مطلب بہترین نہیں تھے تو پھر اس امت میں کون بہترین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جن کو فائدہ نہیں ہوا، تو بعد میں آنے والوں کو یہ دین کیا فائدہ دے گا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ کیا گیا اگلی آیات میں کہ منافقوں میں ایک جماعت تھی کہ جنہوں نے مدینہ کے اندر جو ہے وہ ایک مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد کا ان کا آبجیکٹو کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ وہ مسجد میں منافق جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور جو کافر ہوتے تھے ان کو بھی وہ بلواتے تھے، اور ایک طرح سے وہ منافقوں کی کمینگاہ بنی ہوئی تھی۔ تو وہ منافقین نے اللہ کے رسول کو بھی دعوت دی کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری مسجد میں آ کے جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ آپ نے ان کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے نا، مطلب یہ جو ابھی میں اشارہ کر رہا تھا جس فتنے کی طرف، مطلب یہ دین کے نام پہ یہ فتنے ہیں نا، دین کے نام پہ یہ مسجد زرار جو ہے ان لوگوں نے قائم کی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دینی فکر کو آپ مسجد زرار کیوں نہ کہیں کہ جس کا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ اس امت کے بہترین لوگوں کے اوپر خیر القرون کرنی، ان کے اوپر تنقید کرنا ہے۔ تو
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ یہ تو برائے نام مسلمان ہیں، یہ تو فتنہ پھیلانے والے ہیں، یہ تو سوسائٹی کے اندر فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو سننے کے بعد کئی ایک واٹس ایپ ان کے گروپس ہیں، مطلب کو پتہ نہیں 200-250 ہیں، مجھے ان کا ایک فالوور کہہ رہا تھا، آپ مجھے بھی ایڈ کر دیتے ہیں وہاں، دیکھیں آپ جس طرح سے لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو معاویہ تمہارا فلاں لگتا ہے، تمہارا مطلب نہیں کیا ہے، آپ تمہارا ماموں لگتا ہے، اور یہ اور وہ، اور مطلب اس قسم کی ایبیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب آپ نے لوگوں کو کیا سکھایا ہے، کیا آپ نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ آپ اپنے بڑوں کا جو ہے وہ اور صحابہ کرام کا جو ہے وہ آپ اس طرح سے توہین، اور ان کی تو خیر ہم نے تو اس کا تفصیل سے رد کیا ہے، جن لوگوں نے دیکھنا ہو تو انجینئر محمد علی مرزا افکار و نظریات کے نام سے ہمارا کتابچہ ہے، اس کو گوگل کر لیں، یا ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کے نام سے اس پہ تفصیلی ویڈیوز جو ہیں ہماری موجود ہیں۔ تو کس طرح سے وہ حضرت جو ہے وہ قرآنی آیات میں تحریف کرتے ہیں، ان کے معنی میں اور احادیث کی معنی میں واقعتاً تحریف کرتے ہیں، جیسے یہودی علماء جو مطلب جس طرح سے تحریف کرتے تھے، بعینی وہ تحریف نظر آتی ہے کہ ایک بندے کے پہلے سے کچھ نظریات ہیں، اور وہ نظریات گویا کہ کھینچ تان کے قرآن اور حدیث سے نکالنا چاہ رہا ہے، اور یہ اس نے دین کو ایک چسکا بنایا ہوا ہے، چسکا ہے، اس کی ایک ایڈکشن بن چکی ہے، بس مزہ لیتے ہیں بس، اور کیا ایسی بحثوں میں کج بحثیوں میں مزہ ہوتا ہے، ان سے عمل تھوڑا مطلب اس قسم کی تنقید سے کیا آپ کا عمل بڑھ جائے گا، آپ کی نفلوں میں اللہ کی طرف توجہ بڑھ جائے گی، بلکہ جو اخلاقیات ہیں وہ بھی جاتی رہیں گی۔ مطلب جو صحابہ پہ تنقید سے باز نہیں رہا، وہ اور کسی کا کیا احترام کرے گا؟ نہ وہ اپنے باپ کا احترام کرے گا، نہ وہ کسی عالم دین کا احترام کرے گا، نہ وہ سوسائٹی کے کسی بڑے آدمی کا احترام کرے گا، وہ تو بدتمیز اور مطلب اجڑ قسم کا آدمی جو، اور ہر دوسرے آدمی کا جو اس کے فالوورز بھی ہیں وہ بھی ایک نقطہ ضرور بیان کرتے ہیں کہ بہت بدتمیز انسان ہے۔ تو یہ اخلاقیات کا تھوڑا بگاڑ ہے کہ آپ کا تعارف ہی یہ بن جائے کہ آپ ایک بدتمیز انسان ہیں، آپ کے اپنے ماننے والوں میں آپ کا یہ تعارف بن جائے۔ تو صحابہ کے اوپر زبان درازی کرنے والے کا آپ کہہ لیں کہ جی نقد انعام جو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا تعارف یہی بنتا چلا جا رہا ہے کہ وہ ایک بدتمیز انسان ہے، وہ ایک بدتمیز انسان ہے، اسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، وہ ابیوسو لینگویج جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ بد تہذیب انسان ہے۔ اور ڈرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کی روح نکلے گی تو اس وقت فرشتے کیا کریں گے؟ فرشتے جب روح لے کے آسمان کی طرف جائیں گے تو اس وقت اس انسان کے بارے میں جو سوسائٹی میں معروف ہوگا، اس کے القابات، تو ان القابات کے ساتھ اس کو یاد کریں گے، ہاں بھائی یہ خادم قرآن تھا۔ مطلب اب دیکھیں نا، بڑے بڑے لوگ ہیں نا جن کے جیسے ڈاکٹر اسرار ہیں، ان کے بارے میں معروف ہو گیا جی بندے نے جو ہے وہ قرآن کی خدمت میں زندگی گزار دی، تو لوگ کہتے ہیں جی خادم قرآن تھا۔ اسی طرح سے اور لوگ ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک جی وہ تقابل ادیان کے جو ہے وہ ماہر ہیں، اس طرح سے اور لوگوں کا آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تو ان کے بارے میں ایک سوسائٹی کے اندر ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے نا، ان کے ساتھ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے۔ تو اب انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ کیا ٹیگ لگا ہوا ہے؟ مثلا لگا ہوا ہے کہ جی صحابہ کا ناقد تھا، اس سے بڑا اور کیا ٹیگ ہوگا کہ جو فرشتے اس وقت ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں کہ جی صحابہ کے ناقد کی جو ہے وہ روح نکالی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی مثبت کام دنیا میں کر کے جاؤ، کوئی مثبت کام کر کے جاؤ، لوگوں کے اندر فتنہ فساد نہ برپا کرو۔ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جی صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک منافقین کی جماعت تھی، قرآن نے تنقید کی ہے، سب مانتے ہیں، اب خواہ مخواہ ان منافقین اور صحابہ میں فرق نہ کرنا، اور صحابہ کے اوپر جو ہے وہ منافقین جو ہے والی آیات اور احادیث کو چسپاں کر دینا، تو اس ظلم سے بچنا چاہیے۔ تو خیر یہ تو منافقین کے بارے میں آیات ہیں کہ جنہوں نے مسجد زرار تعمیر کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی دینی ایکٹیویٹی جو بظاہر دینی ایکٹیویٹی ہے، جو بظاہر جو ہے وہ دینی ایکٹیویٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جائز ایکٹیویٹی ہے یا اس کا اللہ کے ہاں کوئی ثواب بھی ہے، تو اس ایکٹیویٹی کی جو ہے وہ آپ پیچھے انٹینشن کو دیکھیں گے، اس کے آبجیکٹیوز کو، مقاصد کو دیکھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسجد تھی، بدائے مسجد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیے گا اس میں جا کے آپ نے نماز نہیں پڑھنی، لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی وہاں نہیں جانا۔ انہوں نے دعوت بھی دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول کو کہا کہ ہاں آپ نے اگر نماز جا کے پڑھنی ہے تو آپ مسجد اسس علی التقوی، اس مسجد میں جائیں، جا کے نماز پڑھائیں جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، جیسے مسجد نبوی ہے یا پھر مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے، اور مسجد قباء کے لوگوں کی کیا تعریف کی گئی؟ فی رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہ بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں۔ تو مسجد قباء کے لوگوں سے پوچھا بھی گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ کو کہا ہے کہ آپ بڑے پاک باز ہیں،
قرآن مجید میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم طہارت کرتے ہیں تو ہم پہلے مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم طہارت میں مبالغہ کرتے ہیں، طہارت میں مبالغہ کر، اللہ کو بہت پسند ہے طہارت میں مبالغہ جو ہے، تو یہ کر لینا چاہیے۔ اس زمانے میں مٹی ہوتی تھی، آج کل صابن ہے کہ انسان جب واش روم میں جائے تو صابن وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرے، اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس کی تربیت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ طہارت میں مبالغہ یہ پسند ہے، یعنی وضو کرے تو بہت اہتمام سے کرے، بیت الخلاء میں جائے تو اہتمام سے اپنے آپ کو صاف کرے، نہائے تو اہتمام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف کرے، صاف ستھرا رکھے، خوشبو لگا کے رکھے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ اس سے خود بھی اس کا نفس خوش ہوگا تو ارد گرد کے لوگ بھی جو ہے وہ اس سے راحت پکڑیں گے اور عبادت میں بھی اس کی توجہ زیادہ لگے گی۔ پسینے اور بدبو میں انسان بھرا ہوا ہو تو عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، مسجد میں چلا جائے گا، خود بھی پریشان ہوگا، دوسروں کو بھی پریشان کرے گا۔ اس کے بعد اگلی رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، چونکہ ہم نے کہا کہ غزوہ تبوک ایک بڑا موضوع ہے اس سورہ کا، تو اہل ایمان کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان اللہ نے ان کے ساتھ ایک سودا کیا ہے کہ وہ اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو جنت دے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی شہید بھی ہوتے ہیں، اور اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے، تو یہ وعدہ اللہ نے تورات اور انجیل میں اور قرآن میں ہر جگہ کیا ہے، ہر کتاب میں کیا ہے کہ میرے ساتھ سودا کر لو۔ سودا کیا کرو کہ اپنی جان اور مال تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، مجھے دو گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری طرف سے جنت لے لو۔ تو اللہ نے کہا یہ مجھ سے سودا کر لو، یہ مجھ سے بے کر لو، اور اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ بے کی ہے فاستبشروا ببیعکم الذی باع، تو وہ اس بے کے اوپر، اس سودے کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں منائیں۔ یہ بہت بڑا سودا ہے کہ اپنی جان، اور جان مال بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے نا، اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، تو اللہ نے جو چیز دی تھی وہی ہم سے مانگ لی اور اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ جنت دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کے لیے بلکہ اہل ایمان کے لیے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، بہرحال ان کی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سپورٹ حاصل رہی ہے، حضرت ابو طالب کی۔ تو جب ان کی وفات ہونے لگی تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کی طرف آمادہ نہیں ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا میرے کان میں پڑھ لیں، لیکن بہرحال اس وقت ابو جہل اور کچھ اور مشرکین کے جو سردار تھے وہاں موقع پہ موجود تھے، یہ بخاری کی روایت ہے، تو صحیح بخاری کی، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، آپ کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، اور اسی پہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں ان کے لیے استغفار کروں گا، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا، اور اہل ایمان کو بھی منع کر دیا گیا کہ جو لوگ حالت شرک میں فوت ہو جائیں، تمہارے آباء و اجداد میں سے حالت کفر میں فوت ہو جائیں، تو تم ان کے لیے استغفار نہ کرو، یہ تمہارے لیے استغفار کرنا ان کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں اکثریت تو وہی لوگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے تھے، مومنین صادقین تھے، کچھ ایسے تھے جو منافق تھے، بہانے مار کے پیچھے رہ گئے، اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بہانے جنہوں نے نہیں مارے لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اپنے آپ کہہ لیں کوئی ایمان میں سستی کی وجہ سے یا کسی شیطانی وسوسے میں آ گئے۔ جیسے 3 لوگوں کا ذکر آتا ہے ہمیں روایات میں ملتا ہے، حضرت کعب بن مالک کا، حضرت ہلال کا، حضرت جو ہے وہ ہلال بن امیہ کا، اور حضرت مرارہ کا۔ تو یہ 3 صحابہ ایسے تھے کہ جنہیں بعد میں پشیمانی ہوئی، اور اب دیکھیں نا قرآن کیسے کیسے فرق کرتا ہے منافقین کے درمیان اور ان کے درمیان، ان صحابہ کے درمیان کہ جن سے کوئی غلطی خطا ہو جاتی تھی لیکن ان کا علیحدہ سے تذکرہ کرتا ہے کہ نہیں، یہ مومنین صادقین میں سے ہیں، ان سے غلطی ہوگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ منافقین کا معاملہ بالکل قرآن مجید نے بھی علیحدہ رکھا۔ تو یہ 3 بھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے۔ تو جب اللہ کے رسول واپسی میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول کے سامنے سب لوگ پیش ہوئے جو پیچھے رہ گئے تھے، تو منافقین نے تو بہانے بنائے، اللہ کے رسول نے نظر انداز کیا۔ ان تینوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی شیطانی وسوسہ جس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی تمہارا جو ہے نا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، تو جب تک اللہ کی طرف سے تمہاری اس کی برات نہیں آتی تو تمہارا سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ تو 40 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا،
کوئی شخص ان سے کلام نہیں کر سکتا تھا، 10 دن تک جو ہے وہ ان کی بیویوں سے بھی ان کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح 50 دن کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بات کہی ہے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی۔ وہ جو سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، کوئی ان سے گفتگو نہیں کرتا تھا، تو اب وہ بیچارے بہت زیادہ وہ ہو گئے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، بلکہ دوسرے جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے ان کو آفرز آنے لگیں، کافروں کی طرف سے، ان کے قبائل کے جو ہے وہ سرداروں کی طرف سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، سنا ہے، تم ان کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جاؤ، لیکن یہ لوگ ڈٹے رہے، اور پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کی مغفرت کا پروانہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد اگلی رکوع میں اللہ عز و جل نے خاص طور پہ صحبت صالحین کا حکم، یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ نیک لوگوں سے مراد خاص طور پہ سچے لوگ، سچے لوگ، وہ آدمی جو اپنے بیان میں سچا ہے، اپنے حال میں سچا ہے، یعنی جو جھوٹا نہ ہو، جس سے کبھی جو ہے وہ جھوٹ کا تاثر آپ کو نہ ملے، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو تو انشاءاللہ سے تمہیں ان کی، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھے آدمی کی صحبت میں رہو گے، جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا ہے، اس کی صحبت میں رہو گے تو تمہیں خوشبو کم از کم پہنچے گی، اگر وہ خوشبو تمہیں ہدیہ نہ بھی کرے تو کم از کم تمہاری ناک تک تو خوشبو پہنچے گی نا، اتنا فائدہ تو ہوگا نا۔ اور اگر کسی جو ہے وہ بھٹی لگانے والی کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں اگر کچھ بھی نہ کرے تو کم از کم کوئی چنگاری اوڑھ کے تمہارے کپڑوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، یا اس کا دھواں جو ہے وہ تمہاری ناک تک چڑھے گا۔ تو اس لیے نیک صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ بھئی اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھے سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سچے لوگوں سے مراد مطلب یہ نہیں کہ کوئی جن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ٹیگ لگا ہوا ہو، مطلب فلاں رہبر شریعت، پیر طریقت، فلاں ڈمکان، یہ نہیں، مطلب جو بھی ایک نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور وہ معاشرے میں آپ کو بہت مل جاتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، کوئی عالم دین ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بس ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھا بیٹھا کریں، ان سے کوئی باتیں سنا کریں تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہر بڑے قبیلے میں سے، بڑی جماعت یا گروہ میں سے، اس وقت تو بڑے بڑے قبیلے ہوتے تھے، تو جیسے اب ہم کہیں کہ ہر شہر میں سے کچھ لوگ نکلیں، ٹھیک ہے، اور تو اس وقت بھی یہ حکم دیا گیا کیونکہ عرب میں صحرا میں بڑے بڑے قبائل آباد تھے، تو ان کو کہا گیا کہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ نکلیں جو مدینہ میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، آپ سے دین کا علم سیکھیں، قرآن اور حدیث کا علم، پھر واپس جائیں اور اپنی قوم کو جا کے ڈرائیں۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، تو قرآن نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے ہر قبیلے میں سے، ہر شہر میں سے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے نا، مطلب ایسے علماء ہونے چاہیے جو لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، تو کچھ لوگ نکلیں، وہ دین کا علم حاصل کریں، پھر لوگوں کو جو ہے وہ مطلب دین کا علم ان کو دیں، ان کو بتائیں، ان کی رہنمائی کریں دین کے علم کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، تو یہ گویا کہ ایک فریضہ ہے۔ اور پھر اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں بھی بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول نے کہا جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو مچھلیاں جو ہے وہ سمندر کے پیٹ میں، اور چیونٹیاں زیر زمین اپنی بلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، فرشتے تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا یہ اصل میں علماء، یہ اصل میں انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ اصل میں جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو ہے وہ کوئی وراثت میں درم و دینار تھوڑا چھوڑتے ہیں، وہ علم چھوڑتے ہیں، تو جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کیا وہ علماء، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا وارث ہے۔ تو اللہ کے رسول کا وارث ہونے سے بڑا کیا ٹائٹل اور ٹیگ ہو سکتا ہے جو کسی انسان کو ملے۔ تو یہ علم دین کا جو حصول ہے نا، بہرحال اس کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، تو کچھ لوگوں کو ضرور نکلنا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے، تاکہ معاشرے میں ایسے علماء موجود ہوں جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ منافقین اور اہل ایمان کے طرز عمل میں فرق کو بیان کیا، کہ جب آیات نازل ہوتی ہیں قرآن مجید کی، جیسے قرآن وقفاً وقفاً نازل ہو رہا تھا، وقفے وقفے کے ساتھ کچھ کچھ آیات نازل ہوتی تھی، تو اب جب منافق جو ہے وہ نئی آیات نازل ہوتی تھی تو منافق ایک دوسرے سے استہزاء مذاق اڑاتے ہوئے یہ پوچھتے تھے کہ یار یہ آیات سن کے تمہارا کتنا ایمان بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ اہل ایمان پہ جب
قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اس قدر خبیث لوگ تھے کہ قرآن کی اس آیت کو انہوں نے پکڑ لیا، اور جب آیات نازل ہوتی تھیں تو اب ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ہاں بھائی ایمان بڑھا ہے تمہارا کہ نہیں بڑھا؟ تو یہ اس طرح سے استہزاء کرتے تھے۔ اور پھر جو اہل ایمان تھے ظاہری بات ہے ان کا ایمان تو واقعتاً میں بڑھتا تھا، تو ایک منافق کا ایمان یا ایسے استہزاء کرنے والے کا ایمان کیا مطلب بڑھ سکتا تھا؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیات جب نازل ہوتی ہیں تو اہل ایمان کا ایمان واقعتاً بڑھ جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض، یعنی یہ نفاق کی بیماری ہے، تو ان کا ایمان نہیں، ان کی تو گندگی بڑھتی ہے۔ ان کے اندر ایمان کہاں ہے؟ ان کے اندر تو خباثت ہے، گندگی اور غلاظت ہے، ان کی غلاظت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ نظر بھی آتی ہے کہ آیات نازل ہونے سے ان کی غلاظت اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ کافر کے کافر ہی مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ اہم ہیں۔ عام طور پہ جو سورتوں کا جو اختتامیہ ہوتا ہے اس کی آیات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یعنی اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ 2 آیات بھی جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اہل ایمان کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ تعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق ہیں، کہ اگر امتی جو ہے وہ ان کے لیے کوئی چیز گراں ہو، تکلیف دہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں آ جاتے ہیں، یعنی امت کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف کے طور پہ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ مطلب امت کے لیے جس طرح سے اللہ کے رسول روتے تھے یہ سب ہمیں روایات میں ملتا ہے نا۔ اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسے نہیں روتا جیسے اللہ کے رسول اس امت کے لیے یا ہمارے آپ کے لیے روتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دیں۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ حریص علیکم، وہ اہل ایمان کے بارے میں بڑے لالچی ہیں کہ ہر خیر جو ہے وہ اہل ایمان کو مل جائے، اور اہل ایمان پہ بڑے مہربان ہیں، ان پہ شفقت کرنے والے۔ جیسے والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے حوالے سے لالچی اور حریص ہوتے ہیں کہ ہر خیر ہر بھلائی ہماری اولاد کو مل جائے، ہر کامیابی ہماری اولاد سمیٹ لے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے، تعلق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے اسی طرح کا تعلق۔ پھر کافروں کو کہا گیا کہ اگر یہ کافر جو ہے وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت نہیں کرتے تو آپ ان کو کہہ دیں پھر حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اسی پہ میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم۔ تو یہ جو آخری الفاظ ہیں اس سورہ مبارکہ کے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے اذکار میں تھے، یعنی 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام کو یہ پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ مطلب ہم اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں نا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یا اللہ یہ میرے معاملات مجھ سے نہیں سلجھ رہے، یہ میرے ہاتھ میں میرے کام نہیں آ رہے، تو اے میرے اللہ میں نے یہ آپ کے حوالے کر دیے، میں نے آپ پہ توکل کیا، اور آپ تو عرش عظیم کے مالک ہیں، آپ کے لیے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد اگلی جو صورت ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ ابھی جو ہے وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ سورہ توبہ اور سورہ انفال یہ تو مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس ہم پھر سے جو ہے وہ مکی قرآن میں آگئے ہیں۔ تو سورہ یونس کے بڑے جو مضامین ہیں ان میں ایک توحید ہے۔ تو شروع میں کچھ آیات میں اللہ عز و جل یہ فرما رہے ہیں، انسان کی ایک ایٹیچیوڈ، ایک رویے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے، بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اپنے پہلو کے بل۔ کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو ہم سب کا معاملہ یہی ہوتا ہے، ہم گڑ گڑاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اکیلے میں روتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم ان سے اس کی آزمائش کو دور کر دیتے ہیں، انسان کی مصیبت ٹال دیتے ہیں، مرہ کالم یدونا الی ضر مسا، تو ہمارے پاس سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہمیں جانتا ہی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک آزمائش میں تھا تو ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو قرآن کی تلاوت اور تسبیحات صبح و شام، تسبیح جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں اترتی تھی، لیکن جب تکلیف جو ہے وہ جیسی ٹل گئی، جیسی مصیبت جو ہے وہ اس کی ٹل گئی، کوئی کاروباری نقصان ہو گیا تھا اللہ نے دوبارہ کھڑا کر دیا، کوئی جاب چلی گئی تھی اللہ نے دوبارہ جاب دے دی، کوئی بچے پہ آزمائش مصیبت تکلیف بیماری آ گئی تھی اللہ نے وہ بیماری اٹھا لی، ٹھیک ہے، اس طرح سے اور کوئی معاملہ، تو پھر جیسی وہ آزمائش ٹلتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتا ہے ہمارے پاس جیسے میں جانتا نہ ہو، یعنی مطلب پھر مسجد کے سامنے سے گزرے گا، اذان ہو رہی ہوگی تو وہ ایسے جیسے وہ اجنبی ہے، اس کا ہم سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، کبھی اس نے ہمیں
پکارا ہی نہیں ہے۔ مطلب انسانوں میں اتنی اجنبیت جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے جتنا کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اجنبی بن جاتا ہے۔ جب کام کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اور جب اس کا کام نکل جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو اس کے رویوں کی جو ہے نا پہچان کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ تو انسانوں میں یہ رویے نہیں چلتے، اور تم نے جو ہے وہ میرے تعلق میں، اللہ کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق ہے نا، ایک ریلیشن شپ ہے، تو اس تعلق میں جو ہے وہ تم یہ سارا کچھ وہ معاملات چلا رہے ہو جو تم انسانوں میں نہیں چلا سکتے۔ تو کیا ہے تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ، کیسا تعلق ہے، اس کو تھوڑا سا ریوائز کرو۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے، آپ ایسا کریں اس قرآن کو جو ہے وہ بدل دیں، اس قرآن کو جو ہے وہ تبدیل کر لیں اور اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں۔ مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قرآن مجید میں ہمارے معبودوں پہ بڑی تنقید ہے، یہ تنقید نکال دیں آپ تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہم کون سے کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہ کریں، آپ بس اس کا مثبت پیغام دیتے رہیں، یہ تنقید نکال دیں۔ تو اس پہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے تو یہ لائق نہیں ہے، میرے تو اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اور قرآن لے آؤں یا اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دوں، یہ تو اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی کیا گیا ہے، میں خود بھی اس کا پیروکار ہوں، تمہیں بھی اس کی دعوت دے رہا ہوں کہ اس کی پیروی ہم نے کرنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت جو ہے نا، دعوت اگر اس میں آپ صرف نیکی کا حکم کریں تو پھر تو لوگ اس کو ماننے کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں تو پھر گویا انہیں چوٹ لگتی ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ کام نہ کریں، ہمیں سود سے نہ روکیں، ہمیں شرک سے نہ روکیں، ہمیں ہمارے اوپر تنقید نہ کریں۔ تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، ایک چیز غلط ہے، اللہ کے دین میں غلط ہے، ٹھیک ہے، اور آپ مانتے ہو کہ یہ حرام ہے، یا تو ہمارے اور آپ کے حرام کی فہرستوں میں کوئی اختلاف ہو نا، جب آپ بھی مانتے ہو شراب حرام ہے، سود حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، مسلمان کو شرک کرنا حرام ہے، تو جادو ٹونا کرنا حرام ہے، رشوت لینا، جب آپ بھی مانتے ہو یہ سب چیزیں حرام ہیں تو ان کا تذکرہ تو کرنا چاہیے، ان چیزوں سے تو منع کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں نا، قرآن جو ہے آگے بھی چل کے آئے گا کہ جب قرآن مجید میں توحید کی آیات آتی ہیں تو ان کے دل جو ہے نا وہ بند ہو جاتے ہیں، سنی بھی نہیں جاتی ان سے وہ آیات۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے مشرکین مکہ کے جو معبود تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کن کی عبادت کر رہے ہیں یہ مشرکین، ان کی کہ جو انہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور مشرکین کا عقیدہ کیا تھا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے کوئی خالق ہیں، کریٹر ہیں، وہ کیا کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو معبود ہیں، یہ جو بت ہیں، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اچھا، یہ بات انہیں اچھی طرح سے دیکھیں نا، انہوں نے قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا، فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو اب ان فرشتوں کے جو ہے وہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹی جو ہے جیسے اپنے باپ کی لاڈلی ہوتی ہے، حالانکہ اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے یہاں نقطۂ نظر ایسا بنا رکھا تھا، قرآن نے اس پہ بھی تنقید کی ہے، جیسے بیٹی اپنے باپ کے ہاں لاڈلی ہوتی ہے، ایسے فرشتے اللہ کے ہاں لاڈلے ہیں، تو فرشتوں کے بت بنا کے ان کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ خدا ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ بت، ان بتوں کے پیچھے کچھ پرسنالٹیز تھیں، کچھ نیک لوگ تھے، فرشتے تھے، یا ان کے کوئی اولیاء اللہ تھے جن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو آج بھی ہمارے یہاں یہی عقیدہ ہے، مطلب جب ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ جی آپ شرک کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو ان کو کوئی خدا نہیں مان رہے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ مستقل طور پہ کرنا جائز ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ ہماری سفارش کریں گے، جیسے بڑے افسر کے ہاں چھوٹا افسر سفارشی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا تبصرہ کیا، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، او بھائی کیا پوزیشن لے رہے ہو، اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ کے دربار میں کوئی سفارشی بھی ہیں، اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ کے کوئی وزیر بھی ہیں، یعنی اللہ کو تو نہیں پتہ، تمہیں بڑا پتہ ہے کہ اللہ کے وزیر ہیں کہ جن کی سفارش اللہ کے ہاں چلتی ہے، بہن تمہیں بڑا پتہ ہے، تو اللہ کو مطلب خبر دینا چاہتے ہو کہ خود اللہ کو بھی وہ باتیں نہیں پتا، وہ باتیں اللہ کو بتا رہے ہو، مطلب کیا، کہاں سے بول رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو تم، تھوڑے سوچو، تھوڑا سا غور کرو، اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن جو ہے وہ تمہاری ان باتوں سے کہ جو ہے وہ مخالفت سے بھرا پڑا ہے، تو یہ باتیں نہ کرو کہ جن سے تمہارے شرکی عقائد اور نظریات کو جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہو، توحید کی طرف آ جاؤ۔
اس کے بعد یعنی اس سورہ مبارکہ میں توحید کو بہت زیادہ کھولا گیا ہے. اس کے بعد مشرکین مکہ کے ایک اور رویے کی طرف بھی اشارہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سمندر میں یا اسی طرح سے جنگل میں بحر و بر میں جب وہ کسی سفر پہ ہوتے ہیں تو یا سمندر میں جیسے کوئی کشتی ہے اور ہوا چل رہی ہے، اب وہ کشتی جو ہے وہ بڑے آرام سے سفر کر رہی ہے، اچانک جو ہے وہ سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور اس کشتی کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. اب انہیں پتہ چل جاتا ہے انہم احیط بہم، بھئی اب تو وہ گر گئے، اب کو بچنے کی صورت نہیں ہے. اس وقت انہیں لات منات عزا یاد نہیں آتے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں اس آزمائش سے نجات دے دی تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. یہی صورتحال اب دیکھیں نا، مطلب انسان کیا کرتا ہے، ہر ڈاکٹر کو آپ چھان ماریں گے، ہر اسپیشلسٹ کے پاس آپ چلے جائیں گے، مطلب آپ کو کوئی بیماری ہے، پھر ہر جھاڑ پھونک والے کے پاس چلے جائیں گے، ہر پیر سے جو ہے وہ دم کروا لیں گے، تعویذ گنڈا. جب سب سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے چلو یار اب اللہ سے بھی کوئی دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ یہ ویلیو ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کو انہوں نے یہ مقام دے رکھا ہے کہ مطلب جب سب کچھ سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سن بھی لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے تو پھر جب واپس جاتے ہیں کوئی شفا مل جاتی ہے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، کوئی بیٹا مل جاتا ہے، تو اب کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا وہ فلاں پیر صاحب سے تعویذ لیا تھا، لگتا ہے یار اس کا جو ہے نا وہ تعویذ اثر کر گیا. تو اب لوگوں میں جو ہے وہ لوگوں کو اس طرف ریفر کرتے ہیں، اس طرف بھیجتے ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ سے مایوس ہو کے انہوں نے اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے ان کو دیا تھا. اور جب اللہ نے دے دیا تو اب اللہ کی اس دی ہوئی کی پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور مواہب بن جاتے، تو اس دی ہوئی میں نسبت جو ہے وہ پھر کسی اس پیر اور اس کی طرف جو ہے وہ کرنا شروع کر دی، کسی دربار اور کسی گدی اور کسی قبر اور مزار کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان رویوں سے باز آ جاؤ، یہ رویے تمہارے صحیح نہیں ہیں، یہ شکر گزار بندوں والے رویے نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں دنیا کی مثال بیان کی کہ دنیا کی مثال کیا ہے. جیسے ایک کھیتی کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، پھر وہ کھیتی جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے، پھر کسان اس کو کاٹ لیتا ہے، کاٹنے کے بعد پھر وہ چورا چورا ہو کے مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتی. یہی انسان کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، پھر جو ہے وہ کھیتی کی طرح اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف ڈھلتی عمر کی طرف چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے، جیسے کھیتی کٹ جاتی ہے، پھر اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے، وہ بھی چورا چورا ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے کھیتی کی مثال ہے. اس سے انسان کو جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا میں جو ہے وہ استقلال نہیں ہے، دنیا میں دوام نہیں ہے، عارضی طور پہ انسان آیا، بس یہ انسانوں کی ایک فصل ہے. بس ایک نسل کیا ہے، ایک فصل ہے، وہ ایک وقت تک وہ رہتی ہے، پھر اس کے بعد ایک نئی فصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا اس انسانوں کی فصل کو کاٹنے والے ہیں. تو ایک فصل اللہ تعالیٰ کاٹ لیتے ہیں، ایک نسل کے بعد پھر دوسری نسل آ جاتی ہے، پھر تیسری نسل آ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال بیان کر رہے ہیں. تو قیامت کے احوال میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو بھی جمع کریں گے، اور وہ مشرک جن کی عبادت کرتے تھے، جن کو پکارتے تھے، جن سے دعائیں کرتے تھے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. علیحدہ علیحدہ ہے کہ یہ ان کو پکارا جاتا تھا اور یہ پکارنے والے تھے. تو وقال شرکاء ما کنتم ایانا تعبدون، اور اب جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن کو پکارا جاتا تھا، یہ اللہ کے اولیاء ہوں، اللہ کے انبیاء ہوں، جو بھی ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے لوگ حضرت علی کو جس طرح سے حضرت علی کو مشکل کشا اور یہ اور وہ، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، اور غوث اعظم اور پھر داتا صاحب اور یہ اور وہ، یہ سب چیز. اب یہ سب کیا کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدے اور رکوع کرتے تھے، ان کے نام کی نظر نیاز مانتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، شرک کرتے تھے، تو وہ قیامت والے دن کیا کہیں کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں تو نہیں معلوم، نہ ہم نے تمہیں کہا، تو ہم تو دنیا میں تھے ہی نہیں، تو تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یعنی وہ اپنے اوپر اتنی بات بھی نہیں آنے دیں گے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے.
ان کی عبادت کے وہ منکر ہو جائیں گے تو وہ پھر کہاں پہ کھڑے ہوں گے عبادت کرنے والے، پوجا پاٹ کرنے والے، دعائیں اس طرح سے مانگنے والے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آگے چل کے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس جیسا کلام لانا ممکن نہیں ہے۔ تو اب مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کلام گھڑ لیا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے قرآن مجید گھڑ لیا ہے، قل فاتوا بسورۃ مثلی، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ سارے جمع ہو جاؤ، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جاؤ، ایک صورت لے آؤ اس قرآن جیسی، تو مان لیتے ہیں ہم بھی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا 1400 سال سے آج بھی باقی ہے، تو اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ یہ قرآن کا کلام جو ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے، اور اس جیسا کلام لانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ دیکھو میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، تو نفع اور نقصان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو حقیقی نفع اور نقصان جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے وہ جس کو چاہتے ہیں نفع پہنچا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو ہے وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے نا کہ یا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر آپ کوئی فائدہ روکنا چاہیں تو کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے۔ تو مطلب جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ ایمان کے اس لیول کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کیا گیا اگلی آیات میں کہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، قرآن مجید شفا ہے، کس کے لیے؟ شفاء لما فی الصدور، سینوں کی جو بیماریاں ہیں نا جنہیں ہم رذائل کہتے ہیں، یہ حسد ہے، تکبر ہے، نفاق ہے، کفر ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی انسان کی بیماریاں ہیں، ریاکاری ہے، جن کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، ان کو امراض القلوب کہتے ہیں نا، دل کی یہ بیماریاں ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ شفا ہے، قرآن مجید ان کے لیے شفا ہے، جیسے بخل ہے، بزدلی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن پڑھنے سے جو ہے وہ ان سے انسان کو کیا ہے؟ شفا ملتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن پہ عمل کرنے سے، دیکھیں نا اب شہد کو بھی قرآن مجید نے شفا کہا ہے، تو اب کوئی شہد کو جو ہے وہ پکڑ کے گلے میں تو نہیں نا لٹکا لیتا ہے، شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لے 1 کلو شہد کی کہ جی قرآن نے جو ہے وہ شہد کو کہا ہے کہ شہد شفا ہے، نہیں بھائی، قرآن جب کہہ رہا ہے کہ شہد شفا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد کو استعمال کرو، کھاؤ تو وہ شفا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن شفا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پکڑ کے گلے میں لٹکا لیں تعویذ بنا کے تو اس سے آپ کو شفا مل جائے گی، مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں آپ کو شفا ملے گی، قرآن پڑھیں، آپ قرآن پہ عمل کریں، انشاءاللہ سے روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے اور ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ جو قرآن ہے نا اس کے اوپر اس نعمت کے اوپر، قرآن جیسی نعمت پہ تم خوشیاں مناؤ، اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو، تمہارا جتنا جمع جت ہے اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ قرآن کی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ اگر تم کو کوئی تھوڑا بہت تعلق نصیب ہو گیا ہے اس کو پڑھنے سننے کا، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل پھر اگلی آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم قرآن پڑھ رہے ہو، مطلب قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کو سن رہے ہو، قرآن کو سمجھ رہے ہو، یا تم کوئی اور عمل کر رہے ہو، کوئی بھی نیکی کا عمل، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کننا علیکم شہودا، تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تم ہماری نظر میں ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں جتلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری نیکی سے بے خبر نہیں ہیں، تمہاری چھوٹی بڑی نیکی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جیسے اس وقت اگر ہم لگے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ہم قرآن کے ساتھ ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ وقت ہم نے نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تمہارا یہ جو عمل ہے یہ میرے علم میں ہے، میرے سامنے ہے، اور میں تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہوں جب تم یہ عمل کر رہے ہوتے ہو، استفیضون فی، اور اللہ سے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ذرہ برابر تمہاری نیکی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اس سے کوئی انسان کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے مطلب ہمارا ریگارڈ کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن بیان کی. یہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کیا ہے. مطلب کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اولیاء اللہ جو ہیں وہ بس دو چیزیں ان کے اندر ہونی چاہیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ جس کسی کے اندر یہ ہوں تو وہ اللہ کا ولی ہے. بس اتنا کافی ہے. یہ تو قرآن مجید کا اولیاء اللہ کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے. باقی سوسائٹی نے، معاشرے نے اپنے اپنے بنائی ہوئی ہیں کہ اس کے ہاتھ پہ ایسی کرامتیں جب تک صادر نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. مطلب اس قسم کا خاص قسم کا اس کا حلیہ نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے کے آئے، جو اپنے ایمان میں سچا ہے اور جس نے تقوی والی زندگی گزاری، بس یہ ہے بیسیکلی جو ہے وہ اللہ کا ولی، بندہ مومن. حضرت جنید بغدادی رحم اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کافی عرصہ مطلب سالوں سال ان کی خدمت میں رہے، اور پھر جب حضرت جنید سے جو ہے وہ اجازت چاہنے لگے تو حضرت جنید نے کہا کہ کچھ عرصہ اور ہماری صحبت میں گزار لیں. تو کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو بڑا سنا تھا کہ آپ بڑے مطلب اللہ کے ولی ہیں، تو بڑے بزرگ آدمی ہیں، لیکن میں آپ کی صحبت میں بہت عرصہ گزارا لیکن مجھے تو کوئی ایسی چیز آپ میں نظر نہیں آئی. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جتنا عرصہ تم نے میرے ساتھ گزارا ہے تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کسی فرض کو چھوڑا ہو؟ کہنے لگا نہیں. اچھا تم نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے کسی حرام کا ارتکاب کیا؟ کہنے لگا نہیں. تو وہ کہنے لگا اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے اور اس سے بڑی کوئی بزرگی بھی نہیں ہے. بس یہی بزرگی ہے، یہی کرامت ہے. تم لوگ اپنی بزرگی اور کرامتوں کا تصور جا کے ٹھیک کرو. ٹھیک ہے، تو کرامت یہ تھوڑی ہے کہ ہوا میں اڑ کے دکھا دو. کرامت اصل میں یہ ہے کہ فرض پہ عمل کر کے دکھا دو. صاحب کرامت وہ ہے کہ جس سے فرض نہ چھوٹتا ہو، صاحب کرامت وہ ہے کہ جس سے حرام نہ ہوتا ہو. یہ تھوڑا ہے کہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے. ہوا میں اڑنے والے آج کل تھوڑے ہیں. ذرا سا اپنے مطلب اب تو انسان ہوا میں اڑنے کے قابل بھی ہو چکا ہے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں ایسی ایسی انوینشنز آ رہی ہیں، تو اب تو انسانوں نے ہوا میں اڑنا باقاعدہ شروع کر دیا. اس کے بعد اللہ عز و جل نے سورہ یونس میں، مطلب ہم نے کہا نا کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں یہ بھی مکی صورت ہے، تو مکی صورت کے مضامین میں ایک تو عقائد ہوتے ہیں، خاص طور پہ عقیدہ توحید، اسی طرح سے عقیدہ رسالت یعنی پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات، اور اسی طرح سے عقیدہ آخرت یعنی قیامت کے دن کے احوال کا تذکرہ ہوتا ہے. تو اب یہ رسالت کے حوالے سے کہ آل فرعون کا قصہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بھیجا اور بنی اسرائیل کو وہ چھڑوا کے وہاں سے نکال کے لے آئے، اور آل فرعون نے پیچھا کیا، پھر وہ سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل جو ہے وہ پار کر گئے بحیرہ کلزم کو. آل فرعون درمیان میں تھے کہ وہ سمندر آپس میں مل گیا اور وہ اس میں پورا لو لشکر غرق ہونے لگا اور فرعون بھی غرق ہونے لگا. جب وہ غرق ہونے لگا فرعون تو اس نے پھر کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو، میں اب ایمان لاتا ہوں اور یہ میں کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا جو رب ہے نا میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، اس پہ ایمان لاتا ہوں. تو اس کو کہا گیا آن اب ایمان لاتے ہو؟ اب نہیں، اب تو تم ڈوب رہے ہو. اب تو مطلب جو ہے اس وقت کا ایمان تو قابل قبول نہیں ہے جب تمہیں سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے. ہمیں تو ایمان بالغیب چاہیے تھا جب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اب تو تمہیں خدا کی قدرت سب کچھ نظر آ رہا ہے، خدا بھی نظر آ رہا ہے. اب کا ایمان تمہارا قابل قبول نہیں ہے اس وقت کا کلمہ پڑھنا جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تمہارا یہ جو بدن ہے، تمہارا یہ جو جسم ہے، اس کو ہم آج کے دن کیا کریں گے؟ ہم بچا لیں گے، تو تاکہ پچھلوں کے لیے یہ عبرت بنے. بہرحال اس کا جسم جو ہے فرعون کی جو لاش تھی وہ سمندر نے باہر پھینک دی، پھر وہ عرصہ دراز تک پچھلی آنے والی قوموں کے لیے اس کی لاش عبرت بنتی رہی. لیکن کیا آج کل میں احرام مصر میں جو لاش پڑی ہوئی ہے یہ فرعون کی لاش ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. اکثر تو اہل علم یہی کہتے ہیں کہ یہ فرعون کی لاشوں میں سے ہی ہے ایک لاش، رامسس جو ہے وہ دوم کی جو لاش ہے، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرعون کی لاشوں میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں پچھلوں کے لیے اس کو عبرت بناؤں گا، یہ نہیں کہا کہ قیامت تک وہ اس کی لاش باقی رہے گی، یہ نہیں اللہ نے کہا. تو وہ باقی رہی ہے، بہت عرصے تک باقی رہی ہے. یہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا معاملہ ہے، لیکن قرآن نے اتنا کہا ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک کے لیے لوگوں کے لیے اس کی لاش جو ہے وہ عبرت بنے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا تذکرہ کیا. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ نینوا کے نام سے ایک بستی تھی، یہ دجلہ اور فرات کے کنارے، تو یعنی یہ تقریباً کوئی عراق کا علاقہ بنتا ہے.
پرانی تہذیبوں میں سے ہے نینوا، بہت معروف تہذیب ہے، کبھی اس کو آپ سرچ کریں تو نینوا جو ہے وہ کوئی تقریباً یہ جو جس بستی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، نینوا کی بستی، ان کی آبادی کوئی 1 لاکھ سے زائد تھی۔ اس زمانے میں 1 لاکھ بھی بہت بڑا تھا، اور یہ کوئی بات ہو رہی ہے 800 قبل مسیح کی، 800 BC کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہ بتا کے وہ وہاں سے نکل گئے۔ اللہ کا ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر وہ سارا واقعہ جو آگے آئے گا کہ وہ کشتی میں جب سوار ہوئی ہے تو وہ ڈولنے لگی، تو انہوں نے قرعہ ڈالا اور کہا کہ کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، حضرت یونس کا نام نکلا، ان کو پھینک دیا گیا، اور ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے، اور اس میں اللہ سے انہوں نے استغفار کیا، اللہ نے پھر مچھلی کو حکم دیا، اس نے ان کو اگل دیا۔ تو یہ جو تھا نا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ جی ایک جو ان کی طرف سے اللہ کی جناب میں ایک کوتاہی ہوئی تھی، تو اس کوتاہی کے بدلے میں ان کی قوم کو جو ہے وہ یہ ایڈوانٹیج دیا گیا کہ جب عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تو وہ پوری قوم پھر باہر نکلی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اور سب نے توبہ استغفار کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور پھر ایک وقت تک کے لیے ان کو ڈھیل دے دی۔ تو یہ گویا کہ واحد قوم تھی تمام قوموں میں کہ عذاب کے آثار نظر آ جانے کے بعد ان کی توبہ کو جو ہے وہ قبول کیا گیا، حالانکہ جب عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں تو پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی، جیسے ابھی فرعون کا تذکرہ گزرا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے اس پارے کے آخر میں، بالکل آخر میں، آخری صفحے پہ سورہ ہود کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ ہود جو ہے وہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے بعض روایات میں کہ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے جو ہے یعنی ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی ان کے مضامین نے۔ تو بہرحال ان کے مضامین سخت ہیں، خاص طور پہ پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب اور نازل ہوئے تھے ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان صورتوں میں۔ تو سورہ ہود کے شروع میں ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اب ان آیات کی تفسیر میں اختلاف ہے، لیکن ایک معروف تفسیر یہ ہے کہ صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے، جیسے حضرت عثمان، کہ جب وہ خلوت میں ہوتے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، یا جب وہ خلوت میں ہوتے تھے جیسے بیت الخلاء وغیرہ میں، واش روم میں، تو اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتے تھے اور بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اس وقت تو تم تنہا ہوتے ہو نا بیت الخلاء میں، یا جب تم اپنی اہلیہ کے پاس ہوتے ہو تو اس وقت تم اپنی اہلیہ کے پاس ہوتے۔ تو وہ شرم حیا کا جو تصور تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کے سامنے ہم نے جو ہے وہ بے لباس نہیں ہونا، اللہ کے سامنے، تو کیونکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تو اس پہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ کے لیے یہ مت سوچو کہ اللہ کے سامنے ہم نے بے لباس نہیں ہونا، کہ اللہ ہمیں ہر وقت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ تو جب تم پردوں میں ہوتے ہو تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم تو اللہ کے سامنے تو تم پردے میں ہی ہو، تو شرم حیا کا تعلق تمہارا اپنے جیسے انسانوں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ ایسا شرم اور حیا کا تعلق جو ہے نا اس کو مت سوچو، اس طرح سے تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ دیکھو کہ وہ جو ہے وہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو وہ اللہ سے چھپا لیں، یعنی اللہ سے وہ پردہ کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہمارا جو ہے نا وہ درس، کوئی 10 منٹ، اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی کبھی کوئی 10-15 منٹ لیٹ ہو جائے، لیکن انشاءاللہ سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ضرور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا بیٹا ہے میرا، اس کی تراویح میں سنتا ہوں، تراویح میں ایک پارہ سنتا ہوں، تو کبھی اس کی منزل جو ہے وہ کبھی کبھار کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ رہ جاتی ہے اس میں کوئی، تو وہ ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے، پھر کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ، اس نے حفظ مکمل کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بھی جو ہے وہ حفظ کو قبول فرمائے، اور جن بھی ہمارے بچوں نے حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے حفظ کو پختہ رکھے، اور انہیں ان کے حفظ کی جو ہے وہ قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور ان پہ اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے،
اور جن والدین نے اپنے بچوں کے لیے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں ان والدین کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے اس عمل کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔